हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि बीपीएससी ने TRE 3 के सभी पेपर अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दिए हैं। उन्हीं पेपर में से जो बिहार में क्लास 11-12 यानी कि PGT लेवल का पेपर हुआ था, उसके सवालात को आज हम हल करेंगे। सभी सवालों से मुताल्लिक कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी आपको बताए जाएंगे जो कि आपके इम्तिहान में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होंगे। पहले सवाल में पूछा जा रहा है कि नाविल इब्नुल वक्त ये किसकी तसनीफ़ है। तो ये डिप्टी नज़ीर अहमद का नाविल है। डिप्टी नज़ीर अहमद के बारे में बता दूं, NCERT के मुताबिक ये 1836 में पैदा हुए बिजनौर में और इनकी वफ़ात 1912 ईस्वी में हुई। डिप्टी नज़ीर अहमद ने कुल 7 नाविल लिखे। इनको उर्दू का पहला नाविल निगार तस्लीम किया जाता है। इनका जो नाविल मिरातुल उरूस है, जो कि 1869 ईस्वी में लिखा गया था, उर्दू का पहला नाविल तस्लीम किया जाता है। इन्होंने दूसरा नाविल 1873 ईस्वी में बिनातुन नाश लिखा। तीसरा नाविल 1877 ईस्वी में तौबतुन नसूह लिखा। उसके बाद रोयाए सादिका लिखा। फिर इब्नुल वक्त लिखा, जो आपसे पूछा है इब्नुल वक्त कब लिखा था, तो 1888 में लिखा था। अय्यामा लिखा और फसाने मुबतला, ये सब डिप्टी नज़ीर अहमद के नाविल हैं। इन्होंने अल हुकूक वल फ़राइज़ के नाम से एक मजहबी किताब भी छोड़ी थी। इन्होंने इंडियन पैनल कोड का तर्जुमा उर्दू में ताज़ीराते हिंद के नाम से किया है। तो डिप्टी नज़ीर अहमद के बारे में सभी अहम जानकारी आपने जान ली। अब हम क्वेश्चन नंबर 72 में देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। सौदा का पूरा नाम पूछा जा रहा है। तो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा इनका पूरा नाम था। उर्दू कसीदे का नक्काशे अव्वल इनको मुसहफ़ी ने कहा। इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि सौदा कसीदा निगारी में सबके सरखैल हैं। इनके बारे में इमदाद इमाम असर ने ये फरमाया कि अगर सौदा न होते तो कसीदे को ज़ेरे बहस लाना फजूल होता। सौदा के बारे में एहतशाम हुसैन लिखते हैं कि वह अपने कलम की नोक ज़हर में बुझा लेते थे और नज़मों से आग की लपटें निकलने लगती थी। तो ये हैं सौदा, उर्दू कसीदा के सबसे बड़े शायर हैं। इन्होंने जो अहम कसीदे लिखे उनकी कुल तादाद 54 है। शेख चांद की तहकीक के मुताबिक इनके कुल कसीदों की तादाद 54 है। बाज़ लोगों के मुताबिक इनके कुल कसीदे 43 हैं। बहरहाल जो मशहूर कसीदे हैं उनमें कसीदा बाबुल जन्नत है, जो हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शान में लिखा गया। कोहे पैकर है, रज़मिया बहार है, सुबह सादिक है और तज़हीके रोज़गार है। सबीले हिदायत के नाम से सौदा का मजमूए कलाम है। हुआ जब कुफ्र साबित है वो तमगाए मुसलमानी, ये सौदा का अहम कसीदा है जो कि दर नाते रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो सौदा के बारे में सभी आपने बातें जान ली। आगे बढ़ते हैं। मसनवी है फूल बन, ये किसने लिखी थी, तो मसनवी फूल बन इब्ने निशाती की मसनवी है। इसमें कुल अशार की तादाद कितनी है, 1744 है। ये कब लिखी गई थी, तो जमील जालबी के मुताबिक 1066 हिजरी व मुताबिक 1655 ईस्वी में मसनवी फूलबन लिखी गई। ठीक है।
اس کے جواب میں ایک اور مثنوی لکھی تھی سید احمد خان ہنر نے، جس کا نام تھا نیا درپن۔ اچھا، آپ سے یہ اگر پوچھا جائے کہ جو مثنوی پھول بن ہے اس کا ماخذ کیا ہے، تو مثنوی پھول بن جو ہے یہ احمد حسن دبیر کی فارسی قصے بساطین الانس سے یہ ماخوذ ہے، ٹھیک ہے، یعنی بساطین الانس کا ماخذ ہے پھول بن مثنوی، جو کہ ابن نشاطی نے لکھی تھی، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ، کوشچن نمبر 74۔ ذوق کا پورا نام کیا ہے؟ شیخ محمد ابراہیم ذوق ان کا پورا نام ہے، ٹھیک ہے۔ ان کو خاقانی ہند کا خطاب ملا۔ خاقانی ہند کا خطاب ان کو کس نے دیا تھا، یہ سوال پوچھا جاتا ہے، تو خاقانی ہند کا خطاب اکبر شاہ ثانی نے ان کو عطا کیا تھا۔ یہ بہادر شاہ ظفر کے ملک الشعراء تھے، یاد رکھیے گا۔ ان کا ایک شعر کافی زیادہ مشہور ہے، جب دلی تاراج ہو گئی تو حیدرآباد دکن کے دیوان تھے مہاراجا چندو لال شاداں، انہوں نے ذوق کی شعرا سن کر ان کو دعوت دی کہ آپ آ جائیے ہمارے دکن میں، تو ذوق نے ایک شعر پڑھا کہ گرچہ ہے ملک دکن میں ان دنوں قدر سخن، کون جائے ذوق پر دلی کی گلیاں چھوڑ کر، یہ کہہ کے وہ نہیں گئے۔ ذوق کا کلام دلی کے روزمرہ اور محاورے کے لیے سند گردانا جاتا ہے۔ ذوق کو محمد حسین آزاد نے کہا کہ اردو نظم کا خاتم ہے، ٹھیک ہے۔ ذوق کے بارے میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ ذوق کے جو قصیدے ہیں اس میں جہیز نشاط اگر کیجیے اس سے تحریر، یہ قصیدہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس میں کل 3 مطلع اور 100 اشعار ہیں۔ یہ بہادر شاہ ظفر کی مدح میں لکھا گیا جب وہ بیماری سے شفا یاب ہوئے تھے۔ تو ذوق کا پورا نام شیخ محمد ابراہیم ہے۔ نیا شیوالہ یہ نظم کس کی ہے؟ تو نیا شیوالہ نظم جو ہے وہ علامہ اقبال کی ہے، حالی کی نہیں، چک بست کی بھی نہیں ہے، اسماعیل مرٹھی کی بھی نہیں ہے، تو ان میں سے کوئی نہیں۔ نیا شیوالہ جو ہے علامہ اقبال کی نظم ہے۔ علامہ اقبال کے 4 شعری مجموعے ہیں۔ پہلا جو ہے باغ درا ہے، دوسرا بال جبریل ہے، تیسرا ضرب کلیم ہے، اور چوتھا ارمغان حجاز ہے۔ کوشچن نمبر 76۔ ترقی پسند تحریک کی پہلی کانفرنس جو 1936 میں منعقد ہوئی تھی، اس کی صدارت کس نے کی تھی؟ تو منشی پریم چند نے کی تھی۔ منشی پریم چند نے اس خطبے میں کہا تھا کہ ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا۔ یہ جو کانفرنس ہوئی تھی کہاں پہ ہوئی تھی؟ لکھنؤ میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا۔ چلیے کوشچن نمبر 77 دیکھتے ہیں۔ کس کا شمار ترقی پسند شاعر کے طور پہ کیا جاتا ہے؟ فیض احمد فیض، مخدوم اور علی سردار جعفری، یہ تینوں ترقی پسند شاعر ہیں۔ فیض کی بات کریں تو فیض کے جو مجموعہ کلام ہیں ان میں نقش فریادی ہے، دست صبا ہے، زندہ نامہ ہے، دست تہ سنگ ہے، سر وادی سینہ ہے، سام شہر یاراں ہے، میرے دل میرے مسافر ہے، اور نسخہ وفا کے نام سے فیض احمد فیض کا کلیات ہے، اور میزان کے نام سے تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے۔ ان کے خطوط کے مجموعے کا نام ہے سلیم میرے دریچے میں، متاع لوح و قلم اور مہو سال آشنائی، یہ بھی ان کی اہم تصانیف ہیں۔
اس کے بعد مخدوم کی بات کریں تو یہ بھی ترقی پسند شاعر ہیں۔ مخدوم کی اہم نظمیں جو ہیں آپ سے پوچھی جاتی ہیں وہ ہے چاند تاروں کا بن، ایک چمیلی کے مڑوے تلے، یہ دو ان کی بہت مشہور نظمیں ہیں۔ ان کا جو پہلا شعری مجموعہ ہے سرخ سویرا 1944 عیسوی میں، اور دوسرا گل تر 1961 عیسوی میں شائع ہوا۔ بساط رقص کے نام سے ان کی کلیات ہے۔ حیات لے کے چلو کائنات لے کے چلو، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو، یہ مخدوم کا ہی شعر ہے۔ اب علی سردار جعفری بھی ترقی پسند تحریک سے ہی وابستہ تھے۔ ان کی جو اہم تصانیف ہیں، انہوں نے افسانے بھی لکھے اور شاعری بھی کی۔ ان کے افسانوں کا مجموعہ منزل ہے 1939 میں شائع ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، علی سردار جعفری کی اگر شعری مجموعوں کی بات کریں تو پرواز 1944 عیسوی میں شائع ہوا۔ اس کے علاوہ خون کی لکیر، امن کا ستارہ، ایشیا جاگ اٹھا، پتھر کی دیوار، ایک خواب اور، پیراہن شرر، لہو پکارتا ہے، یہ سب شعری مجموعے علی سردار جعفری کے ہیں۔ اگر نثری تصانیف کی بات کریں تو ترقی پسند ادب، لکھنؤ کی 5 راتیں، پیغمبران سخن اور اقبال شناسی علی سردار جعفری کی نثری تصانیف ہیں۔ ان کو گیان پیٹھ ایوارڈ بھی 1997 عیسوی میں ملا تھا۔ اور ساتھ ہی ساتھ نئی دنیا کو سلام علی سردار جعفری کی ایک مشہور ڈرامائی نظم ہے۔ اگلا سوال ہے آشفتہ بیانی میری، یہ کیا ناول ہے، مثنوی یا پھر مزاحیہ تصنیف ہے؟ آشفتہ بیانی میری نہ یہ ناول ہے، نہ مثنوی ہے، نہ مزاحیہ تصنیف ہے، بلکہ یہ خود نوشت ہے، آٹو بایوگرافی ہے۔ کس کی ہے؟ تو رشید احمد صدیقی کی ہے۔ اگر ہم NCERT میں دیکھیں تو NCERT میں آشفتہ بیانی میری کو، خندہ کو اور مضامین رشید کو مزاحیہ تصنیف کہا گیا ہے۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو مزاحیہ تصنیف آپ آشفتہ بیانی میری کو کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ اصل میں رشید احمد صدیقی کی خود نوشت ہے۔ ٹھیک ہے، مزاحیہ انداز میں لکھی گئی ہے، اس لیے یہ مزاحیہ تصنیف ہو سکتی ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں کوشچن نمبر 79 پہ۔ وہ قصیدہ جس میں شخصیت کی مدح سرائی کی جاتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ مدحیہ قصیدہ کہتے ہیں۔ ہجویہ قصیدہ جس میں کسی کی ہجو برائی بیان کی جائے، اور نعتیہ قصیدہ جس میں حضور پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے۔ اگلا سوال کوشچن نمبر 80، قصیدہ کا اہم شاعر کون ہے؟ تو ابھی میں نے بتایا اردو قصیدے کے نقاش اول ہیں، سودا سب کے سرخیل ہیں۔ اگر سودا نہ ہوتے تو اردو قصیدے کو زیر بحث لانا فضول ہوتا۔ یہ سب باتیں سودا کے بارے میں کہی گئی ہیں، تو ہم کہیں گے سودا قصیدہ کے اہم شاعر ہیں۔ کوشچن نمبر 81، خوشی اور مسرت پر ختم ہونے والے ڈرامے کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کو ہم کامیڈی تربیہ ڈرامہ کہتے ہیں، یعنی کہ آپشن بھی کریکٹ ہوگا۔ کس مثنوی کے مصنف میر حسن ہیں؟ دیکھیے گلزار نسیم کے مصنف پنڈت دیا شنکر نسیم ہیں۔ زہر عشق کے مصنف کون ہیں؟ زہر عشق کے مصنف مرزا شوق ہیں، اور کتب مشتری کے مصنف ملا وجہی ہیں۔ تو تینوں آپشن غلط ہوگا، یعنی کہ ہم پانچواں والا جو آپشن ہے حسب بالا میں سے کوئی نہیں، اسے چوز کریں گے۔ چونکہ مثنوی میر حسن کی پوچھی گئی ہے تو ہم بتا دیتے ہیں میر حسن کی مثنوی کا نام سحر البیان ہے۔
آصف الدولہ کے زمانے میں 1784 عیسوی میں اس کو میر حسن نے لکھا تھا۔ مثنوی سیر البیان گلکرسٹ کی فرمائش پہ میر شیر علی کے مقدمے کے ساتھ 1805 عیسوی میں ہندوستانی پریس کلکتہ سے چھپی تھی۔ مثنوی سیر البیان کو رشید حسن خان نے مرتب کیا ہے۔ اسے اس میں بامسمہ کہا جاتا ہے۔ میر شیر علی افسوس نے مثنوی سیر البیان کے دیباچے میں مثنوی سیر البیان کو اس میں بامسمہ کہا ہے۔ مثنوی سیر البیان کے بارے میں محمد حسین آزاد نے لکھا کہ زمانے نے اس کی سحر بیانی پر تمام شعراء اور تذکرہ نویسوں سے مظہر شہادت لکھوایا۔ حالی نے مثنوی سیر البیان کو سب سے بہترین مثنوی قرار دی ہے۔ میر حسن نے مثنوی سیر البیان کے علاوہ چھوٹی بڑی کل ملا کر کے 11 اور مثنویاں لکھی، یعنی کہ ٹوٹل میر حسن نے 12 مثنویاں لکھی، جس میں نقل کلاونت، نقل زن فاحشہ، ہجو قصائی، نقل قصائی، مثنوی شادی آصف الدولہ، مثنوی رموز العارفین، مثنوی ہجو حویلی، مثنوی گلزار ارم، مثنوی در تہنیت عید، مثنوی در وصف کشف جوہر، مثنوی در خوان نعمت اور مثنوی سیر البیان ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، کوشچن نمبر 83، باغ و بہار کیا ہے؟ تو باغ و بہار داستان ہے، کس کی ہے؟ میر امن کی ہے۔ کب لکھی گئی تھی؟ تو یہ فورٹ ولیم کالج کے زیر سایہ لکھی گئی تھی۔ یہ ہندوستانی پریس کلکتہ سے چھپی تھی۔ کب؟ 1803 عیسوی میں۔ داستان باغ و بہار کے بارے میں کلیم الدین احمد نے کہا کہ باغ و بہار میں سادگی اور پرکاری بیک وقت جمع ہے۔ احتشام حسین نے اس کے بارے میں کہا کہ میر امن کی باغ و بہار ان تصنیفات میں سے ہے جو ایک بار پیدا ہو کر پھر نہیں مرتی۔ سید عبداللہ نے باغ و بہار کے بارے میں کہا کہ باغ و بہار اردو نثر کی پہلی زندہ کتاب قرار پائی۔ باغ و بہار کا ترجمہ انگریزی، فرانسیسی، پرتگالی اور لاطینی زبانوں میں بھی ہوا ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، کوشچن نمبر 84 دیکھتے ہیں۔ کوشچن نمبر 84، کس ناول کے مصنف ڈپٹی نذیر احمد ہیں؟ پہلا ہی سوال جو آج ہم نے کرایا تھا اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ابن الوقت، توبۃ النصوح، میراث العروس اور ایامہ، رویائے صادقہ، فسانہ مبتلا، یہ سب ناول جو ہیں وہ ڈپٹی نذیر احمد کی ہیں، یعنی کہ حضرت بالا میں سے ایک سے زائد ہمارا صحیح جواب ہوگا۔ جس صنف شاعری میں کسی کی موت پر اظہار غم کیا گیا ہو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ مرثیہ کہتے ہیں۔ مرثیہ لفظ رثا سے بنا ہے، جس کے معنی ہیں رونے کے، گریہ کرنے کے۔ اردو کے پہلے مرثیہ نگار کون مانے جاتے ہیں؟ اشرف بیابانی، جنہوں نے 9 سرہار لکھی تھی۔ اس کے علاوہ اگر ہم سے یہ پوچھا جائے کہ شمالی ہند کا پہلا مرثیہ نگار کون ہے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ روشن علی، جنہوں نے عاشور نامہ لکھی تھی، شمالی ہند کے پہلے مرثیہ نگار ہیں۔ مرثیے کو مسدس کی حیت کس نے عطا کی؟ سودا نے، مرزا محمد رفیع سودا نے مرثیے کو مسدس کی حیت عطا کی، اور اس کے اجزائے ترکیبی میر ضمیر نے متعین کیے، اور مرثیے کو معراج کی بلندی پہ میر انیس اور مرزا دبیر لے کے گئے۔ کوشچن نمبر 86، کس شاعر کو اردو شاعری کا بابا آدم کہا جاتا ہے؟ محمد حسین آزاد نے ولی دکنی کو اردو شاعری کا بابا آدم کہا، جبکہ نکات الشعراء میں میر تقی میر نے
ان کو یہ بتایا کہ یہ شیطان سے بھی زیادہ مشہور تھے۔ یہ 1700 میں دلی آئے تھے اور ان کا دیوان 1719 میں دلی آیا تھا۔ اگلا سوال، دربار دلی اور برق کلیسا، یہ دو اہم نظمیں ہیں، کس کی ہیں؟ اکبر الہ آبادی کی ہیں۔ اس کے علاوہ فرزی لطیفہ، مس سیمی بدن بھی اکبر الہ آبادی کی اہم نظمیں ہیں۔ کوشچن نمبر 88، فراق گورکھپوری کا پورا نام کیا تھا؟ فراق گورکھپوری کا نام رگھوپتی سہائے تھا۔ فراق گورکھپوری اردو کے پہلے شاعر ہیں جن کو کہ گیان پیٹھ ایوارڈ ملا تھا۔ کب ملا تھا؟ تو 1869 میں ملا تھا۔ ان کے علاوہ اور جن لوگوں کو ملا گیان پیٹھ ایوارڈ ان میں قرۃ العین حیدر ہیں، علی سردار جعفری ہیں، شہریار ہیں، اور حال ہی میں ملا تھا، ان کو یاد کریے، حال ہی میں ملا ہے گلزار صاحب کو۔ ٹھیک ہے، تو فراق گورکھپوری رگھوپتی سہائے، ان کا اصلی نام گورکھپور میں پیدا ہوئے تھے 1896 میں۔ گل نغمہ کے لیے ان کو گیان پیٹھ ایوارڈ ملا تھا۔ انہوں نے تنقیدی مضامین بھی لکھے، رباعیاں بھی لکھی۔ رباعیوں کا مجموعہ روپ کے نام سے مشہور ہے۔ نثری تصانیف میں حاشیے، اندازے، اردو کی عشقیہ شاعری، اردو غزل گوئی مشہور ہے۔ اگر ان کے شعری مجموعوں کی بات کریں تو شعرستان، شبنمستان، روح کائنات، گل نغمہ وغیرہ مشہور ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، کوشچن نمبر 89 کو دیکھتے ہیں، اس میں کیا پوچھا جا رہا ہے۔ اقبال کے شعری مجموعے کا نام کیا ہے؟ تو ان کا پہلا شعری مجموعہ باغ درا ہے، دوسرا بال جبریل ہے، تیسرا ضرب کلیم ہے، اور چوتھا ارمغان حجاز ہے، یعنی کہ حسب بالا میں سے ایک سے زائد ہمارا صحیح جواب ہوگا۔ کوشچن نمبر 90، طنز و مزاح نگار کی حیثیت سے کس کی شناخت ہوتی ہے؟ تو رشید احمد صدیقی، پطرس بخاری اور فرحت اللہ بیگ، یہ تینوں طنز و مزاح کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ فرحت اللہ بیگ کو اردو کا پہلا خاکہ نگار تسلیم کیا جاتا ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی، کچھ ان کی کچھ میری زبانیں، ان کا خاکہ انہوں نے اپنے استاد کا خاکہ لکھا تھا جو کہ اردو کا پہلا خاکہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ کوشچن نمبر 91 میں مظہر امام کون ہیں؟ یہ پوچھا جا رہا ہے۔ مظہر امام جدیدیت کے دور کے شاعر ہیں۔ 1928 میں یہ منگیر بہار میں پیدا ہوئے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے غزل کے میدان میں نئے نئے تجربات کیے، آزاد غزل کا بھی تجربہ انہوں نے کیا، نثر میں بھی کئی تصانیف لکھی، زخم تمنا، رشتہ گونگے سفر کا، پچھلے موسم کا پھول، یہ سب ان کے شعری مجموعے ہیں۔ انہیں ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ بھی مل چکا ہے۔ ان کا ایک شعر کافی مشہور ہے، سنیں کہ دوستوں سے ملاقات کی شام ہے، یہ سزا کاٹ کے اپنے گھر جاؤں گا۔ تو یہ ہیں مظہر امام، بنیادی طور سے یہ شاعر تھے۔ پوچھا جا رہا ہے کہ ان میں سے کسے ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ سے نوازا گیا؟ تو وہاب اشرفی کو اور عبدالصمد اور جابر حسین، ان تینوں کو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ ملا۔ سن 2007 میں تاریخ ادب اردو کے لیے وہاب اشرفی کو ملا، اور 2 گز زمین ناول کے لیے عبدالصمد کو ملا تھا، اور جابر حسین کو بھی ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ ملا، یعنی کہ حسب بالا میں سے ایک سے زائد، جو چوتھا والا آپشن ہے ہمارا کریکٹ ہوگا۔ ذیل میں سے کس کی شناخت نظم کے شاعر کی ہے؟ تو یہاں پہ اگر تینوں نام دیکھیں تو تینوں
मुंशी प्रेमचंद के ज़माने के हैं और ये तीनों अफसाना निगार की हैसियत से मशहूर हैं। सबसे पहले अगर सुहैल अज़ीमाबादी की बात करें तो असली नाम मुजीबुर रहमान था। ठीक है, ये अफसाना लिखने के लिए मशहूर हैं। इनके अफसानवी मजमूओं की बात करें तो अलाव, नए पुराने और चार चेहरे, ये इनके अफसानवी मजमूए। इनका नावल्ट भी है बेजड़ के पौधे। इन्होंने अपने अफसानों में हिंदुस्तानी औरत की नफ्सियात को हुनरमंदी के साथ पेश किया है। मुंशी प्रेमचंद से ये काफ़ी ज़्यादा मुतअस्सिर नज़र आते हैं। सुदर्शन की बात करें तो ये भी अफसाना निगार हैं। पंडित बद्रीनाथ सुदर्शन, ये सियालकोट में 1896 में पैदा हुए थे। पहले उर्दू में लिखना शुरू किया, फिर हिंदी में लिखने लगे। अफसाना निगारी में ये भी प्रेमचंद के मुक़ल्लिद थे। चंदन, सदाबहार फूल, ये सुदर्शन के अफसानवी मजमूए हैं। हयातुल्लाह अंसारी को तो आप सभी लोग जानते ही हैं। चलिए मैं इनके भी अफसानवी मजमूए कौन कौन से हैं बता देता हूँ, और इनके जो नाविल हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिए, भरे बाजार में शिकस्ता कंगूरे, मौजों का कारखाना और अनोखी मुसीबत, ये सभी अफसानवी मजमूए हयातुल्लाह अंसारी के हैं। और इनका एक नाविल है 5 जिल्दों में लिखा इन्होंने, ज़ख़ीम नाविल है लहू के फूल के नाम से। ठीक है, इसके अलावा घरौंदा, मदार भी इनके अहम नाविल हैं। तो ये तीनों या तो अफसाना निगार हैं या नाविल निगार हैं, शायर की हैसियत से नहीं जाने जाते हैं। तो हज़्ज़ बाला में से कोई नहीं, ऑप्शन ई हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। शाद अज़ीमाबादी का नाम क्या है? तो शाद अज़ीमाबादी का नाम सैयद अली मोहम्मद है। एक सवाल मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, इनकी खुद नविश्त का नाम है शाद की कहानी, शाद की ज़बानी, जिसे पढ़ के इनको झूठों का बादशाह कहा गया। किसने कहा था इनको झूठों का बादशाह? शाद अज़ीमाबादी। नग़्मे इल्हाम आप लोगों को याद रखना है, इनकी अहम तसनीफ़ का नाम है। किस शायर का शुमार दक्कन के अहम शायर की हैसियत से होता है? देखिए, इनमें से कोई दक्कन का है ही नहीं। अली सरदार जाफरी हो या फिर मजरू सुल्तानपुरी हो या कैफी आज़मी हो, ये सभी तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता हैं। तो इनमें से कोई नहीं हमारा सही जवाब होगा। किसका ताल्लुक अज़ीमाबाद पटना से है? देखिए, जमील मजहरी के बारे में इख्तिलाफ है। बाज़ लोगों का मानना ये है कि ये सारन हसनपुर में पैदा हुए, कुछ लोगों का मानना है कि मोतिहारी में पैदा हुए, लेकिन NCERT मानता है कि जमील मजहरी अज़ीमाबाद पटना में पैदा हुए और इनका इंतकाल मुज़फ़्फ़रपुर में हुआ। मिज़राब शहादत के नाम से इनका मरसिया काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। इरफ़ान जमील, नक्श जमील, फ़िक्र जमील और वजद जमील इनके कारनामे हैं। अगर मैं कुछ और इनके बारे में अहम बातें बताऊं तो इज्तिमाए ज़िद्दैन, दो इकबाल, गालिब के नक्शे कदम पर, मुझे कहना है, याद माज़ी, ये सब इनके मज़ामीन के मजमूए हैं। तो आप कह सकते हैं कि जमील मजहरी जो थे ये पटना से ताल्लुक़ रखते थे। अगला सवाल, उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर किन्हें माना जाता है? तो कुली कुतुब शाह को उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर माना जाता है। 12 प्यारियों का आशिक इनको कहा जाता है।
انہوں نے سب سے زیادہ تخلص لگ بھگ 17 تخلص استعمال کیے۔ اردو اور فارسی کے علاوہ تیلگو زبان میں بھی انہوں نے شاعری کی۔ سراج الدین علی خان، ان کا نام آرزو تھا، ٹھیک ہے، پہلا والا آپشن کریکٹ ہوگا۔ سراج الدین علی خان آرزو کا نام تھا، ٹھیک ہے، آرزو تخلص تھا۔ اچھا، کوشچن نمبر 99 دیکھتے ہیں کیا ہے۔ چچا چھکن، یہ مزاحیہ مضمون ہے، کس کا ہے؟ امتیاز علی تاج کا ہے، ٹھیک ہے۔ امتیاز علی تاج کا شاہکار ڈرامہ آپ سبھی لوگ جانتے ہی ہیں، کون ہے؟ تو انارکلی ہے، ٹھیک ہے نا۔ چلیے کوشچن نمبر 100، اس کے بعد آج کا یہ سوالوں کا سلسلہ ختم، مزید سوالات اگلی کلاس میں حل کرائے جائیں گے۔ ڈرامہ ہے آگرہ بازار، یہ کس کی تصنیف ہے؟ تو ڈرامہ آگرہ بازار حبیب تنویر کا ڈرامہ ہے۔ یہ 1952 میں لکھا گیا اور اس کو کھیلا گیا 1954 میں جامعہ ملیہ اسلامیہ میں۔ یہ جو ڈرامہ ہے کن کے اوپر لکھا گیا؟ تو ڈرامہ آگرہ بازار میں ہمیں جو نذیر اکبر آبادی ہیں ان کے بارے میں جانکاری ملتی ہے۔ تو 100 سوالات ہم نے 100 سوالات نہیں بلکہ کوشچن نمبر 71 سے لے کر کے 100 تک، یعنی کہ 30 سوالات ہم نے کیے۔ 30 سوال اگلی کلاس میں اور پھر مزید 30 سوال، ایسے ہی کر کے ہم پورا پیپر حل کریں گے۔ یہ پیپر BPSC TRE 3 میں آیا تھا، جو پیپر ہوا ہے ریسنٹلی، آج ہی آفیشیل پیپر ویب سائٹ پہ اپلوڈ کیا گیا ہے، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کا سولوشن کرا دوں۔ ابھی آفیشیل آنسر کی آنا باقی ہے، لیکن میں نے سولوشن 30 سوالوں کا کرا دیا ہے۔ مزید سوالات ہم آگے ڈسکس کریں گے۔ آپ ہماری یہ کلاس دیکھ کر کے آنسر کی آنے کے بعد اگر دونوں میچ نہ ہو تو آپ آبجیکشن بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ جو 30 سوالات ہیں بہت اچھے سے ہم نے حل کرائے ہیں NCERT سے۔ جہاں کہیں پہ بھی کنفیوژن ہوا ہے دیکھ کے ہم نے جواب بتائے ہیں۔ جیسے ایک سوال ایسا ہے جس میں آپ لوگ ہو سکتا ہے کہ کنفیوز ہو جائیں، تو میں بتا دوں کہ یہ جو آشفتہ بیانی میری ہے یہ تو ہے خود نوشت رشید احمد صدیقی کی، لیکن یہ مزاحیہ تصنیف بھی ہے، تو اس لحاظ سے C والا آپشن NCERT میں دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ مزید سوالات اگلی کلاس میں حل کیے جائیں گے۔ کلاس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، حیدری اسٹڈی پوائنٹ کو سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔